नाज़रीन, मैसिव नौयत की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हर गुजरने वाला दिन जो है वो माउंटेनियस लेवल की जो डेवलपमेंट्स है वो लेकर आ रहा है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट है, इसकी खबर सामने आ रही है और ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरानी आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सरकारी मीडिया है, तो ईरानी मीडिया की खबर के मुताबिक इजराइल जो है वो ईरान पर लार्ज स्केल हमलों की तैयारी कर रहा है विदाउट ट्रंप अप्रूवल। ट्रंप की मर्जी के बगैर भी इजराइल जो है वो ईरान पर हमलावर हो सकता है और इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ी सबबंदी इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए की जा रही है। ईरान अपने इत्तेहादियों के साथ जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़ा रहा है, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो ताउन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी दरमियान इजराइल ने एक और इल्जाम जो है वो तुर्की के ऊपर लगा दिया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान और तुर्की मिलकर जो है रेजिस्टेंस को जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं और ये सारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये टर्की में हो रही है और टर्की की मर्जी से हो रही है और ईरान भी इसके अंदर जब इन्वॉल्व है। यानी टर्की के खिलाफ एक और बयानिया जो है वो और एक्यूज किया ना कि भाई ये सारी जब हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, और एक और खबर है, बहुत बड़ी खबर है। टर्की जो है वो एक ओआईसी कंट्री के अंदर एडवांस ड्रोन की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो ओपन करने जा रहा है और वो मुल्क कौन है? वो ओआईसी की एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और वो ओनली कंट्री है जिसने इजराइल के जंगी त्यारे जो है वो गिराए हुए हैं और वो ओनली ओआईसी न्यूक्लियर कंट्री है और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। टर्की जो है वो पाकिस्तान के अंदर एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्री जो है वो खोलने जा रहा है और इसमें जो टर्की के फाइटर जेट्स हैं उनसे रिलेटेड भी जो प्रोडक्शन है वो होगी, उनके कंपोनेंट्स है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे और इसमें टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी प्रोडक्शन रिलेटेड एग्रीमेंट भी शामिल है, उसके कुछ कंपोनेंट्स है वो यहां पर प्रोड्यूस किए जाएंगे और लार्ज स्केल एक्सपोर्ट टर्की करना चाहता है, उसमें यानी पाकिस्तान भी जब वो शामिल होगा, यहां पर ये सारी प्रोडक्शन जब वो की जा रही होगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है इन मुल्कों के करीब आने में। यानी लेयर दर लेयर बहुत सारी बातें हो रही है ना। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का मायदा हो गया, मिस्र और जॉर्डन की लीडरशिप जब पाकिस्तान आ गई, ईरान और टर्की के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और रेलवे लाइन और वो सारा, और ये रेलवे लाइन जो पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट हो सकती है और इस सब में चाइना इन्वॉल्व है। तो बहुत कुछ यानी मल्टी लेयर्स के अंदर जब वो हो रहा है और ये बात भी हो चुकी है। ईरान खुद ये कह चुका है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसका हिस्सेदार हम भी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो मिस्र और जॉर्डन की लीडरशिप भी पाकिस्तान आ चुकी है। अब टर्की कह रहा है कि हम प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलेंगे। लेबनान में कशीदगी बढ़ रही है और लेबनान में इजरायली जो जमीनी फौज है वो आगे उसने पेनिट्रेट किया है और जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं उनके कमांडर ने इजरायली मीडिया के ऊपर जाकर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इजराइल जो अग्रेशन करने के लिए, अटैक्स करने के लिए जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इजराइल सिर्फ झूठों का पलंदा बांधकर लेबनान में जो एस्केलेशन है वो कर रहा है। ये यूनाइटेड नेशन के जो फोर्सेस के कमांडर हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है। उधर यूरोप के अंदर एक खलबली मची हुई है क्योंकि यूक्रेन का मामला, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक डिसाइडिंग मोड के ऊपर पहुंच जाए, यानी यूक्रेन के हवाले से ये खबर आ जाए कि रशिया की डिमांड्स के ऊपर अमेरिका जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है, यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ा वाकया होगा, एक बहुत बड़ी डिफीट, बड़ा डिसाइडिंग टाइम है। तो मैक्रोन, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर और जर्मन चांसलर जो इजराइल के दौरे पर है वो मुलाकात करने जा रहे हैं जेलेंस्की से अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। बड़ी अहम मुलाकात होगी और दूसरी तरफ यह है कि जेलेंस्की के खिलाफ और बाकी उसका जो पूरा कबीना है और उसके साथी हैं उनके खिलाफ करप्शन स्कैंडल जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने पूरी रिपोर्ट छाप दिया कि कैसे जेलेंस्की ने जानते बूझते हुए ये सारी करप्शन होने दी, बल्कि इसको तेज किया और जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनको जानबूझकर कमजोर किया। अब आप कहेंगे कि भाई करप्शन है, ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक ओवरऑल चीजों से कैसे है? तो वो ऐसे है नाज़रीन के गुस्सा बढ़ रहा है कि भाई हमने इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर झोंक दिए और खुद जो है वो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। जो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, कनाडा में, फ्रांस में, बर्तानिया में, जर्मनी में, वो खुद इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस बात को फेस कर रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं, कनाडा कितनी बड़ी इकॉनमी है, कनाडा में जो लोग रहते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वहां पर अब उनको कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
یورپ کی بڑی اکانومیز وہاں پر کیسے ڈکلائن آ رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو برکس نکل گیا ہے ویسٹ کا. تو ادھر پتا چل رہا ہے کہ وہ تو سارا پیسہ کھایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو غصہ ہے. دوسرا دیکھیے ہمیشہ سے ویسٹ کا بیانیہ کیا رہا ہے, مثال کے طور پر قذافی ہے, مثال کے طور پر صدام حسین ہے, یا باقی ہیں جن کا دھڑن تختہ, ابھی پریزیڈنٹ مڈورو ہے, کیا پورٹرے کیا جاتا ہے, یہ تو جو ہے نا یہ ڈکٹیٹرز ہیں, یہ کرپٹ ہیں, ان کو بس پیسہ کھانے سے ہے, ان کو بس اقتدار سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جن کو وہ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں, زیلنسکی لیجنڈ ہیرو, پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے پیسہ کھایا ہے. دیکھیں نا, وطن داؤ پر تھا اور وہ پیسہ کھا رہا تھا, تو یہ ان کو بہت بڑا دھچکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات ہے. ابھی کیا ہوا ہے کہ کل ٹرمپ صاحب کی ٹیبل پر ایک رپورٹ رکھی گئی ہے. اب اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا زوال ہو رہا ہے نا, یہ پیچھے جو 20-30 سال میں جو کرتے آئے ہیں, تو وہ اس کا یہ نتیجہ ہے. ٹرمپ صاحب کی ٹیبل پر یہ رپورٹ رکھی گئی ہے کہ $148 بلین 148 بلین ڈالرز کی کرپشن ہے افغانستان کے سارے اس معاملے کے اندر. یہ وہ پیسہ ہے جو ریکنسٹرکشن کے نام کے اوپر گیا, جو ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر گیا, جمہوریت کے نام کے اوپر, این جی اوز ہیں, یہ وہ کر کے $148 بلین کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گیا. اتنی میسو کرپشن, امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز اس جنگ میں خرچ کیے. اور میں یہ رپورٹ پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ $530 بلین وہ ہیں جو امریکہ نے سود دیا ہے, انٹرسٹ دیا ہے, کیونکہ اس جنگ کے لیے ان کو لون لینا پڑا. اس لون کے اوپر جو انہوں نے انٹرسٹ دیا, صرف وہ $530 بلین بنتا ہے. تو یہ وہ شاہ خرچیاں تھیں, یہ وہ مسلسل جنگیں تھیں, وہ پیسہ یوں بہاتے چلے جا رہے تھے. اور ان کی ڈیپ اسٹیٹ, جیسا کہ وکی لیکس کے جو بانی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساری جنگیں ہیں یہ ڈیپ اسٹیٹ اس لیے چھیڑتی ہے تاکہ پیسے کو جو ہے وہ واش آؤٹ کیا جا سکے. یہ وکی لیکس کے جو بانی ہیں ان کا یہ بیان ہے. تو $148 بلین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر گئے افغانستان میں. تو عراق میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, باقی جگہ. اب اسی طرح یوکرین کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے. تو مسلسل جنگوں نے بہرحال اب امریکن امپائر کو کمزور کر دیا اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور اب یورپ میں کھلبلی ہے کہ بھائی کیا کریں, ایک طرف ڈیفیٹ ہے, دوسری طرف امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اور اسرائیل ظاہر ہے کہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے, دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ فرعون آخری دم تک بھی فرعون ہی تھا, تو یہ بھی آخری دم تک ایسے ہی رہیں گے. لیکن وہ امریکہ جو افورڈ نہیں کر پا رہا, تو یہ کیا کر لیں گے. اور پورے کولیکٹیو ویسٹ نے ان کو 100 سال دیے, اس کے باوجود یہ ریزسٹنس کو ختم نہیں کر سکے. تو اب تو ان کا اپنا بھرکس نکلا ہوا ہے. اچھا, بہرحال اب ایران انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اور ٹرمپ کے اپروول کے بغیر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے. یعنی اس میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ ٹرمپ کے اپروول کے بغیر ہی ہوگا, ہو سکتا ہے ٹرمپ کے اپروول بھی اس میں ہو, تو لیکن ٹرمپ کے اپروول کے بغیر بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. یہ ایران کا میڈیا. اسرائیل میں ہٹ ایران if enrichment resumes. Israel is reportedly preparing for a possible strike on Iran even without the approval of the Trump administration. اور اس میں یورپین جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے بیانات بھی اس رپورٹ کے اندر کوٹ کیے گئے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ شارٹ اور انٹینس ہوگی, لمبی جنگ نہیں ہوگی, چھوٹی سی ہوگی, جیسے 12 دن کی ہوئی اسی طرح کی 10, 12, 15, 20 دن. شارٹ جنگ ہوگی لیکن بڑی انٹینس ہوگی, بڑی خوفناک, شدید تر ہوگی. اور آگے سے ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, میزائل اسرائیل کے اوپر جب وہ لانچ کرے گا جیسا کہ لاسٹ ٹائم اس نے کیا تھا. اور ساتھ اس نے لکھا ہے کہ جتنا امریکہ اور ایران کے درمیان ٹائم گزر رہا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہو پا رہی, اتنا زیادہ اس جنگ کے خطرات جب وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر ایران کی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایران اپنے ایئر ڈیفنس کو ری بلڈ کر رہا ہے, میزائل سسٹم اور پروٹیکٹیو میئر جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں, خاص کر نیوکلیر سائٹس کے ارد گرد. تو اس وقت ایران جو ہے وہ ایک ایسے پوسچر میں چلا گیا ہے, اور اس پوسچر کو کہا جا رہا ہے نو پیس نو وار. مطلب نہ جنگ ہے نہ امن ہے, جنگ بھی نہیں ہو رہی لیکن کیا ہم اس صورتحال کو امن کہہ دیں گے؟ نہیں, امن بھی نہیں ہے.
جنگ کا ہر وقت خطرہ ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی. تو ایک عجیب و غریب سی سچویشن میں اس وقت معاملہ اٹکا ہوا ہے. نو وار نو پیس. اچھا, بڑی دلچسپ انٹرویو دیا ہے ایران کے فارن منسٹر نے جاپان کے ایک میڈیا کو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک کنونس نہیں ہوا کہ امریکہ ہمارے ساتھ سیریس ٹاکس کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. امریکہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہے. میں اس بات پر کنونس نہیں ہوں کہ امریکہ سنجیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی کوئی ایسی سیریس ٹاکس کرنے کے لیے امریکہ ہمیں تیار نہیں نظر آ رہا. تہران جو ہے ایران, وہ انکنونس ہے کہ واشنگٹن از پریپیئر ٹو انگیج ان سیریس اینڈ ریئلسٹک نیگوسیشنز, کہ امریکہ کوئی میننگ فل مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیں ایسا نہیں لگتا. تو یعنی وہ بھی ایک جنگ ہی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, باتیں جو بھی ہو رہی ہیں, جیسے ٹام بیرک نے, اصل میں تو ٹام بیرک نے کہا نا کہ ہم نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے جواب ایران نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ تیار ہیں. اور ایران کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا کہ زائنسٹ رجیم کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. زائنسٹ رجیم کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اٹ از ہیڈنگ ٹورڈ ڈکلائن اینڈ ڈسٹرکشن. یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور ایران اپنے اتحادیوں کے ساتھ طاقت کو بڑھا رہا ہے. ترکی, سعودی عربیہ, مصر, ان تمام ملکوں کے ساتھ, اور رشیا, چائنا. اب ایران کے میڈیا نے لکھا ہے 3-way ریجنل چیس. 3-way ریجنل چیس. تہران, انقرہ اینڈ ریاض یعنی سعودی عربیہ سیکس اسٹیبلٹی امڈ کرائسس. تو ایک نیا چیس بورڈ ہے جس میں 3 بڑے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایران, ترکی اور سعودی عربیہ, ایک نیا چیس بورڈ کے اوپر. اچھا, ایک بڑی دلچسپ خبر اور بھی سامنے آ رہی ہے. افریقہ کی گریڈ گیم میں ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران جو ہے وہ چاڈ کے اندر, چاڈ جو کنٹری ہے, افریکنز کو ٹرین کر رہا ہے ٹو ٹارگٹ اسرائیلیز. اسرائیل چونکہ وہاں پر بہت ساری کاروائیوں میں ملوث ہے, اور آپ کو پتا ہے یہ ڈائمنڈ اسرائیل کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. کیسی دلچسپ بات ہے, ڈائمنڈ اسرائیل کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے, حالانکہ ایک بھی ڈائمنڈ کی کان اسرائیل میں نہیں ہے. یہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ افریقہ سے آتا ہے. تو ایران وہاں پر موجود ہے اور افریکنز کو ٹرین کر رہا ہے اسرائیل کا سامنا کرنے کے لیے. تو افریقی گریڈ گیم میں بہت کچھ جاری ہے. اچھا, اب ذرا اگلی بات سنیے کہ اسرائیل نے ایک اور الزام لگا دیا ٹرکی پر. اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ڈیٹیکشن آف منی ایکسچینج ہوئی ہے, پیسہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اچھا جی, کیسے؟ آپریٹڈ بائی حماس ان ٹرکی انڈر دا ایرانین ڈائریکشن. ٹرکی میں یہ سارا آپریٹ ہو رہا ہے, حماس کو دیا جا رہا ہے, ایران کی ڈائریکشن میں یہ کام ہو رہا ہے. ٹرکی کی مکمل سرپرستی ہے, یعنی حماس, ٹرکی, ایران. اسرائیلی آرمی سپیکس ان a statement about a secret exchange network operated by Hamas in the heart of the Turkey under the Iranian direction. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سیل ہے اور وہ بارڈر کے ایریاز میں کام کر رہا ہے, نہیں, ان دا ہارٹ آف ٹرکی وہ کام کر رہا ہے. ٹرکی مکمل جانتا ہے ایرانین ڈائریکشن میں یہ کام ہو رہا ہے, ایکسچینج آف منی ہو رہا ہے. یہ فضول اور عجیب و غریب یہ الزامات بہرحال جب لگاتے رہتے ہیں اور اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں کہ ریزسٹنس کی مدد جو ہے وہ بہت کوئی غیر قانونی چیز ہے, وہ ڈی اسٹیبلائزنگ ہے ٹو دا ریجن. لیکن اسرائیل کو جو اسلحہ آ رہا ہے, اسرائیل کو جو پیسہ آ رہا ہے, وہ سب ٹھیک ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھیں, ٹرکش انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ موساد جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے ٹرکی کے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز کی. اور پھر ایک خبر آئی کہ ٹرکی نے کچھ موساد ایجنٹس کو پکڑا ہے. تو آج کی یہ جو اسرائیل نے الزام لگایا ہے, یہ سمجھ لے کہ نیا نیریٹو ہے ٹرکی میں انٹیلیجنس آپریشنز کرنے کے لیے کہ وہاں حماس موجود ہے, وہاں ایران ہے, وہاں یہ کام ہو رہا ہے, ہمارے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے. تو مطلب ایک جسٹیفیکیشن ہے وہاں پر انٹیلیجنس آپریشنز کرنے کے لیے. بلومبرگ نے ایک اور بام شیل گرایا اسرائیل پر. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ٹرکی جو ہے وہ پاکستان میں ایڈوانس ڈرون فیسلٹیز جو وہ کھولنے جا رہا ہے, اور رشین میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے. ٹرکی پلانز ٹو اوپن اٹیک ڈرونز اسمبلی پلانٹ ان پاکستان. اور بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق, جس کو رشیا اور باقی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے, کہ ٹرکی نے پاکستان کے جو F-16 ہیں, یعنی امریکن ہیں جو پاکستان کو دیے ہوئے ہیں, ان کو ماڈرنائز کیا ہے ٹرکی نے. امریکن F-16 کو جو پاکستان کے پاس ہے ان کو ماڈرنائز کیا ہے ٹرکی نے, اور اب وہ یہاں پر پلانٹ لگانا چاہتا ہے, فیکٹری لگانا چاہتا ہے, جس میں ملٹری گریڈ UAV یعنی ڈرون جو ہے وہ بنائے جائیں گے, اور بڑی پروڈکشن ہوگی, یعنی لارج اسکیل پروڈکشن ہوگی تاکہ ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے. اور اس میں اسٹیلتھ اٹیک جو ڈرونز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, لانگ انڈیورنس ایئر کرافٹ وہ اس میں شامل ہوں گے,
اور یہ ٹرکی کی اس پالیسی کا حصہ ہے کہ ٹرکی اپنی جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانا چاہتا ہے. 2025 کے اندر ٹرکی نے $7.5 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے اکوپمنٹس کی, جو ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. تو اسی پالیسی کے تحت اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لارج اسکیل پروڈکشن وہ کر رہے ہیں. اچھا, ٹرکیز کمپنی ول اسٹیبلش اے فیکٹری ان پاکستان ٹو پروڈیوس کیسلیما ایئر کرافٹ اینڈ ادر ڈرونز. تو اس میں نہ صرف ڈرون شامل ہے بلکہ ایئر کرافٹ جیٹس بھی شامل ہیں. یہ جو کیسلیما ایئر کرافٹ ہے یہ سنگل انجن جیٹ ہے اور یہ کافی ایفیکٹو ہے. تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی پروڈیوس ہوں گے. اور جو ٹرکی کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے کان, اس کی بھی پروڈکشن ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہے, مطلب اس کے کمپوننٹ ہوں گے یا واٹ ایور, چونکہ مکمل ڈیٹیلز تو نہیں ہے. ٹرکی اناؤنس ایڈوانس ڈرون فیسلٹی ان پاکستان. تو چونکہ پاکستان جو ہے وہ ٹرکی کے 5th جنریشن فائٹر جیٹس کا اس پروگرام کا حصہ ہے, تو اس ریلیٹڈ جو پروڈکشن ہے وہ بھی پاکستان میں ہوگی. تو ٹرکی سے پنگا لینا اسرائیل کو کافی مہنگا پڑے گا. لیکن یہ پوری ایک سب بندی ہے جو اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے, کیونکہ اسرائیل رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو مصر سے لے کر جارڈن, جارڈن سے ایران, ایران سے ترکی, ترکی سے پاکستان. اچھا, اب اسرائیلی آرمی جو ہے یہ ایتل شب اور کچھ اور ایریاز میں اس نے پینیٹریٹ کیا ہے. ہم وہاں پر حزب اللہ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اچھا, جو کمانڈر ہے UN کا, اس نے اسرائیلی چینل 12 پر آ کر انٹرویو دیا ہے کہ اسرائیل ہے جو سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے, اور ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ کوئی ایسا وائلیشن کر رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اسرائیل کر رہا ہے. چینل 12 پر بیٹھ کر انہوں نے کہا سچویشن ان لیبنان جو ہے وہ ایکسٹریملی ڈینجرس اور فریجائل ہے, اینڈ اینی اسمال مسٹیک کوڈ لیڈ ٹو اے میجر ایسکلیشن. ایک چھوٹی سی غلطی لیبنان کو ایک بڑی ایسکلیشن کی طرف لے کر جائے گی. دیکھیے, ابھی تک اسرائیل نے تو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی ہے, یہ تو حزب اللہ جو خاموش بیٹھے, اسرائیل نے کون سی کسر چھوڑی ہے. لیکن UN کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی مسٹیک بڑی ایسکلیشن کی طرف لے کر جائے گی. تو لیبنان والا معاملہ ایک بڑی جنگ کے درمیان اٹکا ہوا ہے. دوحہ فورم میں بڑی شخصیات آئی ہیں, ٹکر کارلسن بھی آئے ہیں جو کھل کر اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک بھرپور انداز میں کھڑے ہیں. تو انہوں نے قطر کے پرائم منسٹر کے ساتھ انٹرویو کیا اور بڑی دلچسپ باتیں اس میں ہوئی. قطر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ نہیں دیں گے, جنہوں نے تباہ کیا وہ پیسہ دیں. یہ کون سا اصول ہے, تباہ وہ کریں پیسہ ہم دیں. قطر پرائم منسٹر, وی ول ناٹ پے ٹو ری بلڈ غزہ, ہم کیوں پیسہ دیں. انہوں نے کہا یوکرین کے حوالے سے ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ رشیا پیسہ دے گا یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے, اور پھر اس کے فنڈز بھی فریز کر لیے ہیں. یوکرین میں رشیا پیسہ دے گا تو غزہ میں اسرائیل پیسہ کیوں نہیں دے گا. بھائی وہاں یہ اصول ہے, تو یہاں یہ اصول کیسے ہو گیا کہ تباہ اسرائیل کرے گا پیسہ ہم دیں گے لیکن وہاں پیسہ رشیا دے گا. تو دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا ویسٹ کے, اور اسرائیل کی وجہ سے ویسٹ نے اپنے آپ کو بہت ایکسپوز کیا. تو ہماری جو پیسے ہیں وہ ڈائریکٹ فلسطینیوں کے لیے جائیں گے, لیکن ایسے کسی کام کے لیے نہیں جائیں گے کہ وہ تباہی مچاتے پھریں اور ہم جب وہ ری بلڈ کرتے پھریں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا, اسی درمیان جارڈن میں ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے. جو فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مائک والٹز, جن کو ٹرمپ نے نکال دیا تھا کہ یہ نتنیاہو کے ساتھ خفیہ ساز باز کر رہے ہیں, امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتے ہوئے, اور ان کو UN میں ایمبیسڈر لگا دیا تھا. تو یہ پہنچے ہیں جارڈن, اور ساتھ جو یورپی یونین فارن پالیسی چیف ہیں کاجا کلاس وہ بھی پہنچی ہیں, اور جارڈن کنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں غزہ ڈسکس ہو رہا ہے, سو کالڈ سیکنڈ فیز, یہ سارا ڈسکس ہو رہا ہے, اور ایڈ جانی چاہیے فلاں فلاں, یہ ساری باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور چونکہ یہ خبر ہے نا کہ ٹرمپ کرسمس سے پہلے جو سو کالڈ سیکنڈ فیز ہے, پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ لانے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا, وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہم تو نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے, وی ول کنڈکٹ ٹیسٹ آن نیوکلیر ویپنز اینڈ دیئر ڈیلیوری سسٹم آن این ایکول فوٹنگ ود ادرس. پھر وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر رشیا کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی نیوکلیر ٹیسٹ کریں گے. میکرون یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لندن پہنچ رہا ہوں اور یوکرین کے صدر سے ملاقات کروں گا, برطانیہ کے پرائم منسٹر اور جرمن چانسلر. یعنی میکرون اس وقت چائنا میں ہے, چائنا سے وہ لندن جا رہے ہیں, جرمن چانسلر اسرائیل میں ہے, اسرائیل سے وہ لندن جا رہے ہیں, جہاں پر وہ زیلنسکی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تینوں. تو بڑا عجیب ہیوملیشن ہے, بہت بڑی ہیوملیشن ہے. یورپ جنگ بندی نہیں چاہتا لیکن راستہ ہے کوئی نہیں. جنگ خود چھیڑی, پیسہ برباد کیا,
یورپ کا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا ہے, برکس نکل گیا ہے, حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے. تو اب وہ بس مطلب وہ بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ ہیوملیشن کا اس وقت سامنا ہے. اچھا, میکرون جب وہ چائنا میں ہے تو چائنا چاہتا ہے کہ یورپ کے ساتھ, چونکہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے, تو یورپ کے ساتھ تعلقات بڑھایا جائے. اچھا, وہاں پر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا سرپلس ہے ان ٹریڈ, یعنی چائنا زیادہ چیزیں یورپ میں بیچتا ہے, تقریباً $350 بلین کا سرپلس ہے, بہت زیادہ ہے. یعنی چائنا جو چیزیں یورپ میں بیچتا ہے اور جو یورپینز آ کر چائنا میں بیچتے ہیں, اس میں جو فرق ہے کہ چائنا $350 بلین زیادہ کما رہا ہے. ویسے یہ ہوتا ہے ٹریڈ بیلنس ہو کہ بھائی جتنی چیزیں یورپ سے چائنا جا رہی ہیں اتنی ہی چائنا سے یورپ آئیں, یہ ہر ملک کا آپس میں ہوتا ہے. یہ ٹرمپ ٹیرف لگا رہا تھا وہ بنیادی طور پر اسی پالیسی پر تھا. تو یورپ کی اکانومی کا آلریڈی برکس نکلا ہوا ہے, تو چائنیز سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ اور یورپ کا برکس نکلے گا, لیکن چائنا کو مائنس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بہرحال ایک بڑا چیلنج ہے, اور چائنا کو منائیں گے کیسے؟ تو ابھی میکرون کا ٹیرف لگا دیں گے, یہ وہ انہوں نے باتیں کی ہیں, لیکن یہ بہرحال ایک بڑا چیلنج رہے گا کہ چائنا کے ساتھ اور یورپ یہ آگے کیسے چلتے ہیں. کوئی الائنس کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک اچھے ریلیشنز کے اندر کیسے یہ آگے چلتے ہیں. نیو یارک ٹائم نے پوری رپورٹ چھاپ دی ہے زیلنسکی پر کہ یہ تو نہ صرف اس کو کرپشن کا پتہ تھا, اس نے کرپشن تیز کی, اور اس نے جو اینٹی کرپشن ایفرٹس ہیں ان کو کم کیا, کمزور کیا. وقت جو ہے نا بڑا بے رحم ہوتا ہے. یہ نیو یارک ٹائم اٹھا کر دیکھ لیں, یہ زیلنسکی کے بارے میں کیا لکھ رہا تھا, ویسٹرن میڈیا زیلنسکی کے بارے میں کیا لکھ رہا تھا, کیسے ویسٹرن پارلیمنٹس میں جا کر زیلنسکی کا استقبال ہو رہا تھا, بہت بڑا لیڈر. ابھی اب ٹیلی گراف جو ہے وہ جاپان کے پرائم منسٹر کو کیسے لکھ رہا تھا, آئرن لیڈی. ابھی آیا ہے, چند دن ہوئے ہیں, 4 روز ہوئے ان کو, اور وہ آئرن لیڈی بھی بن گئی ہے کیونکہ انہوں نے چائنا سے پھڈا لے لیا. تو زیلنسکی کو کیا بیان کیا ویسٹ نے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کرپٹ اور بہت نالائق اور بہت برا آدمی ہے نا. تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کا اپنا بندہ تھا وہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہے جن کے یہ سو کالڈ بیان دوسروں پر لگاتے تھے, الزام لگاتے تھے. پریزیڈنٹ مڈورو پر بھی تو یہی ہے نا, وہ کرپٹ ہے, وہ اس نے الیکشن چوری کی ہوئے. تو زیلنسکی کا بھی تو الیکشن ٹائم گزر گیا ہے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہے جس کا ان کو سامنا ہے. لیکن دنیا تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے, اس میں اسرائیلی ایڈوینچر رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب ریجن کیسے روکے گا اور کیا کرے گا؟ مڈل ایسٹ بہرحال یعنی کسی امن کی طرف جاتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. لیکن جو دنیا تیزی کے ساتھ پاور سٹرکچر اس کا تبدیل ہو رہا ہے, یہ بات تو طے ہے کہ اسرائیل کے تمام ایڈونچرز کے باوجود یہ فیل ہوگا جیسے یہ پہلے ہوا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے سے رگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.